औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू टाइम TV.com की तरफ से मैं बरतानिया से साबिर रज़ा और मेरे साथ हैं शहजाद बेग साहब फैसलाबाद से, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ प्रोफेसर शाज़िया अकबर साहिबा मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाज़िया, आपका नाम बहुत सुना था, आपकी गज़लें नज़्में हम तक पहुंची हैं। आप बहुत मेहनत से काम कर रही हैं एज ए प्रोफेशनल। आप प्रोफेसर भी हैं। सबको सलाम मेरी तरफ से, ख़ास तौर पर शहजादे से। आप जी अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम सुनने और देखने वाले जो हैं आप उन सबको मेरा सलाम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे हम कलाम हैं। आप तो मेरे लिए ये सादत की बात है, खुशी की बात है कि आपने मुझे सेलेक्ट किया। उनके लिए हम सेलेक्ट करने वाले तो कोई नहीं होते हैं, हमें तो ये होता है कि जो कोई नया लिखने वाला हो और वो अच्छा भी लिखता हो, तो वो अगर पाकिस्तान में है तो वो दुनिया के हर हिस्से में पहुंचे, उसका पैगाम पहुंचे, उसकी शायरी पहुंचे और वो खुद पहुंचे। तो ये हमारी कारवान है तो बरतानिया की पिछले 32 सालों से यही कोशिश हो रही है कि जो नए लिखने वाले हैं उनको यहाँ बरतानिया में मुतारफ करवाया जाए। आप तो पहले ही आप एक शायरा हैं, 3 किताबों की मुसन्नफ़ा हैं, आपको तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब आप बरतानिया में आएंगी तो यहाँ पे जो लोग मेरे जैसे दियारे गैर में आबसे हैं काफ़ी सालों से, बरतानिया में जो लोग सबसे पहले आए थे वो अर्ली 60s में आए थे। तो ये 3 नस्लें हमारी जो यहाँ पे बड़ी हो चुकी हैं। तो हमने अपने वतन से अपना तल्लुक़ नहीं छोड़ा है, तो उस वजह से हमें अपनी ज़ुबान से भी प्यार है, माँ बोली से भी प्यार है और उन सब लोगों से प्यार है जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं जैसे हम करते हैं। वैसे तो इंसान जब तक जिंदा है वो बेआरजू नहीं हो सकता, शायद आरजू ही जिंदगी है। हर इंसान साहिब आरजू है, हर दिल आरजू पैदा करता है। आरजू ना हो तो जिंदगी बेमानी सी होकर रह जाती है। आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ, और लगन जो है वो जिंदगी का दूसरा नाम है। मैं उसको जिंदगी के मुरादिफ समझती हूँ। बेलगन या बेज़ौक़ या बेजुस्तजू जो भी शख्स होता है जिसके सामने जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, जिसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं होती सुबह बेदार होने की और बेदार होने के बाद कुछ करने की, तो वो सोता रहे, जागता रहे, जिंदा रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरज़ू को मैंने इसलिए लगन का ईंधन कहा है कि वो जितने हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, जिस एस्पेक्ट में हम अपनी एफर्ट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, वो सारी उनके पीछे कोई ना कोई आरज़ू ही कार फरमा होती है। आपने बहुत खूबसूरत बात की है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो है असल में ये तहरीक है, और इस तहरीक के बगैर आप जिंदगी के मफहूम को नहीं समझ सकते। जिनकी जिंदगी में कोई आरजू बाकी नहीं होती, उनके पास कोई जुस्तजू का जवाब भी नहीं बचता, तो उनकी जिंदगी कितनी बेकैफ, बल्कि उनकी जिंदगी को बेकैफ कहना गलत है, उनके पास जिंदगी ही नहीं होती, मैं समझती हूँ। तो आपने कहा, अभी मैं इब्तिदा में आपकी बात सुन रही थी कि आपने कहा कि अपनी ज़बान से प्यार है, और हम लोग जो दायरे गैर में रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी ज़बान को प्रमोट किया जाए। आप यकीन करें कि मैं उर्दू की उस्ताद हूँ, उर्दू पढ़ाती हूँ या एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाती हूँ टीचर्स ट्रेनर के हवाले से। तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, अक्सर जगह ये जिक्र करती हूँ कि हमने अपनी ज़बान, चाहे वो हमारी मादरी ज़बान ही है ख़ास तौर पे, उसको किस तरह से हमने बचाना है। मैं अपने घर में जैसे ये देखती हूँ कि ये हम सब का,
بحیثیت والدین بھی, بحیثیت استاد بھی, میں یہ فیلئر سمجھ رہی ہوں. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے وہ زبان جو ہم نے سیکھی ہے, مثلا میری جو مادری زبان ہے اور آپ کی جو مادری زبان ہے, ہم نے اپنے اگلی جنریشن کو, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو کس حد تک منتقل کی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کو 50% بھی نہیں شاید اس کا انتقال کر پائے, یا ان کو نہیں کمیونیکیٹ کر پائے اس زبان میں ان کے ساتھ. اب وہ زبان جو مجھے 100% آتی ہے, میرے بچوں کو 25% اگر آتی ہے, تو میری جو 3rd جنریشن ہے اس تک تو یہ جا کے ختم ہو جائے گی. یہ جو 25% میرے بچوں کو آتی ہے, وہ اپنے بچوں کو کتنا سکھائیں گے؟ تو جس طرح یہ ڈکلائن چل رہا ہے ہماری اپنی زبان کے حوالے سے, خاص طور پہ مادری زبانوں کے حوالے سے, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پنجاب میں یہ زیادہ نظر آتا ہے ہمیں یہ رجحان. ہماری مادری زبانیں بھی بہت قیمتی ہیں, اور اگر ہم ان سے دور ہو گئے تو جس طرح ہم نے جس زبان سے, اب آپ فارسی کی دیکھ لیں مثال, آپ ترکی کی دیکھ لیں مثال, کے جو اپنی زبان سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے ادب سے دور ہوتا ہے. اپنے ادب سے دور ہونے کا مطلب یہ اپنی تاریخ سے دور ہو جاتا ہے, اپنی ثقافت سے دور ہو جاتا ہے, اپنی روٹس سے دور ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ایسی فلوٹ کرتی رہتی ہے مختلف جگہوں پہ, اس کو وہ استحکام میسر نہیں آتا زندگی میں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم منتقل کر کے جائیں اپنی اولاد کو, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو, تاکہ وہ زبان کے ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں, اس کے ختم ہونے کے بھی ذمہ دار ہیں, اور اس کی بقا کے لیے بھی ہم اتنے ہی جو ہے ہمیں رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے آگے جو ہے سنبھال سکتے ہیں, اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اچھا آپ شازیہ یہ بتائیے آپ کہ آپ کا رجحان زیادہ نظم کی طرف ہے یا غزل کی طرف ہے؟ میں دونوں لکھتی ہوں, نظم بھی لکھتی ہوں, غزل بھی لکھتی ہوں. تو پہلی کتاب جو ہے میری 2011 میں آئی تھی, مجھے اس نے جنوں دے دو, اس میں نظم اور غزل دونوں شامل تھی. جو دوسری کتاب میری آئی ہے محبت حسن کامل ہے, وہ صرف نظموں پر مشتمل ہے. اور اب جو ہے اس کے بعد میری ٹرانسلیشنز آئی تھی میری نظموں کی. محمد شناظر صاحب بہت اچھے انٹرنیشنلی رینون ایک ٹرانسلیٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. انٹرنیشنلی کئی ممالک سے انہوں نے ایوارڈ بھی جیتے ہیں, ون کیے ہیں انگلش لینگویج کے حوالے سے, اور انگلش میں ٹرانسلیشن اور پوئٹری کے حوالے سے. انہوں نے میری جو ہے نظموں کی ٹرانسلیشنز کی ہیں. پائن آف ڈیتھ میری ایک نظم تھی, موت کا سکہ, تو اس کے عنوان کی نسبت سے پھر یہ کتاب کا نام میں نے رکھا. جی جی جی. تو وہ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ ابھی لاسٹ ایئر ہی آئی ہیں پوائنٹ آف ڈیتھ کے نام سے. پنجابی میں بھی لکھتی ہوں, تو پنجابی کی کتاب انشاءاللہ مزید اس پہ کام کر رہی ہوں. آنے والی کتاب میری پنجابی. آپ ذرا ایک غزل تو سنا دیجیے تاکہ ماحول کو ذرا بنایا جائے. جی ضرور. غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. رات نے اپنی راکھ اٹھائی, دن رکھا دروازے پر. واہ واہ. رات نے اپنی راکھ اٹھائی, دن رکھا دروازے پر. جمنے لگی تھی کوہر میں آہیں, کون رکا دروازے پر. واہ 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 واہ. جمنے لگی تھی کوہر میں آہیں, کون رکا دروازے پر. اور اربوں لوگوں تک جانا تھا, سب کا حصہ پہنچانا تھا. واہ واہ واہ. اربوں لوگوں تک جانا تھا, سب کا حصہ پہنچانا تھا. بوڑھا دن بھی خوب تھکا تو آن گرا دروازے پر. واہ 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 واہ. بوڑھا دن بھی خوب تھکا تو آن گرا دروازے پر. اور نشانی خاص نہیں تھی, خالی آنکھ بھکاری کی. واہ واہ واہ. اور نشانی خاص نہیں تھی, خالی آنکھ بھکاری کی. وائے قسمت بول رہا تھا جب بیٹھا دروازے پر. واہ 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 واہ. اور شعر سنیے گا کہ دو آنکھیں اور خواب ہزاروں, ریشم کے جزدانوں میں. واہ واہ. دو آنکھیں اور خواب ہزاروں, ریشم کے جزدانوں میں.
کون مسافر اپنا ساما چھوڑ گیا دروازے پر. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. اور میرا پسندیدہ شعر جو ہے اس غزل میں کہ نم آنکھوں سے جانے والا کیسا وعدہ سونپ گیا. واہ. نم آنکھوں سے جانے والا کیسا وعدہ سونپ گیا. ایک یقین کا بیج گرا اور پیڑ اگا دروازے پر. واہ 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 واہ. بہت اچھا. اچھا. واہ واہ. نم آنکھوں سے جانے والا کیسا وعدہ سونپ گیا. ایک یقین کا بیج گرا اور پیڑ اگا دروازے پر. واہ واہ. اور یہ لندن کے مقیموں کے نام یہ شعر. ایک گلی کی کچی برف پہ کس کے پیروں کا ہے تازہ نقش. گلی کی کچی برف پہ کس کے پیروں کا ہے تازہ نقش. بے دستک جو لوٹ گیا کون آیا تھا دروازے پر. واہ واہ واہ. بے دستک جو لوٹ گیا کون آیا تھا دروازے پر. اس ایک رخت سفر کی خوشبو سارے سفر میں ساتھ رہی. واہ. اس ایک رخت سفر کی خوشبو سارے سفر میں ساتھ رہی. اس نے چلتے وقت جو ہاتھ پہ بوسہ دیا دروازے پر. واہ واہ. اور آخری شعر ہے. بہت شکریہ. آخری شعر اس غزل کا کہ کبھی نہ آنے والے ایک مسافر کے امکان در. واہ. کبھی نہ آنے والے ایک مسافر کے امکان اندر شب بھر بیل پر کان رہے اور دھیان رہا دروازے پر. بہت اچھے. بہت اچھے. شب بھر بیل پر کان رہے اور دھیان رہا دروازے پر. رات نے اپنی راکھ اٹھائی دن رکھا دروازے پر. جمنے لگی تھی کوہر میں آہیں کون رکا دروازے پر. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. شہزاد بیگ صاحب آپ سوال کرنا چاہتے تھے ان سے وہ کر لیجیے. تو اپنے پاس ہیں 9 منٹ تو پھر ہم نے کٹ کر کے دوبارہ آ جائیں گے. نہیں اچھا میں پروفیسر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلی دہائی میں بہت سارے مشاعروں میں آپ کو شریک ہوتے دیکھا اور اردو غزل کے حوالے سے بہت سارے جو اچھے اشعار ہیں جو گردش کرتے ہیں پاکستان میں یا دنیا میں ان میں آپ کی غزلوں کے اشعار بھی آئے. یہ ایک بہت اچھی خوشخبری بھی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا تھا تو وہ کون لوگ تھے یا جن سے آپ نے اصلاح لی یا آپ کے جو پسندیدہ شاعرات تھی ان کے بارے میں کچھ فرمائیں. شہزاد صاحب ہمارا ماحول دیکھیں ٹیلنٹ جو ہے نا کوئی بھی ہے اس کا تعلق زمین اور بیچ دونوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. یعنی انوائرمنٹ بھی اتنا ہی کاؤنٹ ہوتا ہے جتنا کہ ہمارے اندر موجود جو ہے ٹیلنٹ کا بیچ. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن میری جو ہے قسمت میں وہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ مجھے میسر نہیں تھا رہنمائی کا. میں ایک بہت پسماندہ سے گاؤں میں رہتی تھی جہاں پہ مجھے کسی بھی دوسرے شاعر کا علم نہیں تھا کہ وہاں پہ اس شہر میں کوئی اور کون سے شاعر موجود ہیں. اور ماحول بھی گھر کا ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی شاعری کو اس طرح سے لے کے باہر نکلتی یا کہیں مشاعروں وغیرہ میں شرکت کرتی یا کسی ادبی مجالس میں جاتی یا ادبی حلقوں میں جاتی. آغاز میں وہ کون سے لوگ تھے جو جس سے آپ کی شناسی شعری ادبی حلقوں سے ہوئی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. میں جب تک میں پہلے تو جیسے میری ابتدا میں نے میٹرک سے یا انٹرمیڈیٹ سے شاعری کی تھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جو بین الکلیاتی مشاعرے کالجز وغیرہ میں ہوتے تھے اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی یا کالج میگزین میں یا خط و کتابت کے ذریعے ملک کے مختلف میگزین میں چھپتی تھی. لیکن میری ملاقات شہر سے باہر جاننے کے بغیر کسی سے ہو نہیں پاتی تھی اور میں جا نہیں سکتی تھی. میں جاب بھی کرتی تھی اور میری بہت ارلی ایج میں شادی بھی ہو گئی تھی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ذمہ داریاں تھیں. تو میں جب اسلام آباد میں 2013 میں شفٹ ہوئی ہوں
تو 2011 میں میری پہلی کتاب فتح جنگ میں جب میں تھی تو آ چکی تھی. اس وقت میری کتاب کا مسودہ میرے بہنوئی اٹھا کے لے کر آئے اور ڈاکٹر ارشد محمود نشاط صاحب کو دیا کہ یہ ہماری بہن ہے, اس کی کتاب چھاپنی ہے. اس کتاب کے چھپنے کے بعد میں پہلی دفعہ شاعروں سے ملی ہوں, اور اس کے بعد 2013 میں یہاں جب اسلام آباد میں منتقل ہوئی تو یہاں پہ پھر مجھے وہ ایک ماحول میسر آیا لوگوں کو سننے کا, دیکھنے کا, ان سے ملنے کا. تو وہ لوگ جو ابھی موجودہ جن کو میں سمجھتی ہوں کہ انسپائر بھی ہوتی ہوں, ان کو دیکھ کے ان سے سیکھتی بھی ہوں, ان کو سنتی ہوں. افتخار عارف صاحب جن کو پہلے ہم صرف ٹی وی ریڈیو پہ سنا کرتے تھے, اب ان سے 20 سینکڑوں ملاقاتیں ہوتی ہیں یا ان سے ان کا کلام سننے کا موقع ملتا ہے. ان کے ساتھ میں نے کئی مشاعرے پڑھے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر احسان اکبر صاحب ہیں, نظم ان کی سن کے جو ہے انسان بہت کیف جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں حاصل ہوتا ہے. پھر نظم کے حوالے سے ڈاکٹر وحید احمد کا نام جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں, ان کی نظم مجھے بہت متاثر کرتی ہے. شاعر غزل میں اگر دیکھوں تو افتخار عارف صاحب کے علاوہ ظفر اقبال, عباس تابش, ایمن جنگ لوگوں میں رحمان فارس ہیں, بہت اچھا لکھ رہے ہیں. طارق نعیم صاحب ہیں, عثمان صاحب ہیں, تو پیرزادہ قاسم ہیں. خواتین میں جو ہے پہلے تو ایک پروین شاکر کے نام سے ایک خاص ایک لگاؤ, ایک وابستگی, ایک سمجھتے ہیں کہ ایک خاص احساس تھا ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی زیادہ پتہ, اگر خوبصورت چہرہ آپ کے سامنے ہو تو وہ خوبصورت شاعر بھی ہو یا شاعرہ بھی ہو, تو اس میں انسان بعض اوقات کچھ خوش گمانیوں میں بھی چلا جاتا ہے, یا پھر اس کے ذہن کی وسعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دو علیحدہ علیحدہ راستے میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری میں ایک خوبصورت چہرہ یا آئیڈیا یا اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ضروری یا غیر ضروری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ شاعری ایک ٹیلنٹ ہے, وہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے. شکل و صورت آپ کا قد و قامت, یہ بھی ایک خداداد جو ہے ایک چیز ہے جس میں, لیکن جو چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے زندگی میں جس پہ بلیو رکھتی ہوں, وہ سب سے زیادہ جس چیز پہ میں کنسنٹریٹ کرتی ہوں یا جس میں اہمیت دیتی ہوں, وہ ہے آپ کا اخلاق, آپ کا رویہ, آپ کا برتاؤ. کیونکہ تصویریں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن تصویروں سے محبت نہیں ہوتی, اور انسان جب کسی سے ملتا ہے تو وہ اس تصویر سے آگے کا تعارف اس کا تب شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر میں کیسا ہے, یا اپنے رویوں میں کیسا ہے, اپنے اخلاص میں کیسا ہے, وہ کتنا سیلف سینٹرڈ ہے. آپ دیکھیں کسی شخص کو دور سے دیکھ کے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کو اس کو سم ٹائم بولتے ہوئے دیکھیں یا اس کو کسی دوسرے کے ساتھ اس کا رویہ دیکھیں تو آپ کو وہ اٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو کشش جو ہے وہ یقیناً یہ چیزیں میٹر تو کرتی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں, ہمارے برصغیر میں یہ چیز مطلب پہلے اس کے ٹیلنٹ سے زیادہ اس کی چیزیں جو زیادہ دیکھی جاتی, بلکہ شاعرات کو کہا جاتا ہے, دیکھا زیادہ جاتا ہے, یہ بھی ایک چیز میٹر کرتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو, کوئی پاس کچھ مواد نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, آپ کو کہنا آتا نہیں ہے, لکھنا نہیں ہے, تو پھر وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہ صرف ایک تصویر رہ جاتی ہے, اس میں رنگ نہیں ہوتے, اس میں زندگی نہیں ہوتی, اس میں حرارت نہیں ہوتی, وہ آپ کے ذہن پہ کوئی نقش نہیں سب کر سکتا وہ حسن جو محض تصویر کی حد تک. میرے خیال میں جو شعر ہے نا, شعر بولتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کا چہرہ بولتا ہے. کیونکہ شعر تو کتابوں میں بھی پڑھا جاتا ہے, کسی ایک دوسرے کو شعر سنا دیا جاتے ہیں. جو شعر اچھا لگتا ہے تو سب سے پہلے تو انسان کا آئیڈیا, اس کی شکل جو ہے وہ آپ کو شعر کی صورت میں ملتی ہے, اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبرو یا خوبصورت بنایا ہو تو وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں پنجابی سے کہ سونے دے سہاگا ہو جاتا, کہ چہرہ بھی اچھا تھا, شعر بھی بہت اچھا. جیسے پروین شاکر کے حوالے سے تھا کہ پروین شاکر صاحبہ
بے شک اس وقت جب پروین شاکر نے اپنا مقام بنایا ہے، جس مقام پر وہ تھیں، اس وقت فہمیدہ ریاض بھی موجود تھیں، اور اس وقت سبھی لوگ جو کشور نہید اور پھر کراچی سے، اور وہ سبھی لوگ موجود تھے، لیکن اس کے درمیان میں اپنے مقام کو حاصل کرنا، یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک اچھا شاعر ہے، پھر اس نے اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، تو جب وہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا مقام مل جاتا ہے، تو وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پالشنگ اور گرومنگ واقعی بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ پالشنگ اور گرومنگ اگر ہم اس میں پورے کلاس کے ساتھ محنت بھی کریں تو یقیناً ہم بہت نمایاں ہو کے سامنے آتے ہیں. ایک ایلیمنٹ یہاں اس کا یہ بھی ہوتا ہے ڈرا بیک کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب صرف سم ٹائم کچھ خواتین کے لیے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ خوبصورت ہونا جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے، باقی انہیں شعر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھ کر دینے والے بہت ہوتے ہیں. اب اس چیز سے شاید بہت وقت لگے گا نکلنے میں، لوگوں کو سمجھنے میں کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے، یا فن جو ہے وہ کسی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک شخص جو ہے اس کے لیے آپ نے جو پیرامیٹر بنائے ہوئے ہیں اسی معیارات پر آپ ہر شخص کو پرکھیں. ہر انڈیویجول، ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذاتی انفرادیت کے ساتھ جنم لیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جب وہ سامنے آتا ہے گروپ کرتا ہے تو اس کی انفرادیت کو وہ کس حد انصاف کے ساتھ سامنے لا سکتا ہے، یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. بہت سارے لوگ اسپائل ہو جاتے ہیں اس سفر میں، ضائع ہو جاتے ہیں، یا غلط ٹریک اپنا لیتے ہیں، یا ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. بالکل خواتین کو اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مرد پسند، مرد شعراء یا لکھاری وہ اتنا پسند نہیں کرتے کہ کسی خاتون بہت تعریف ہو یا اس کو اپریشیٹ کیا جائے. وہ پس پردہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، یا ان کو نہیں سامنے آنا چاہیے، یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس طرح سے. تو اب شازیہ میری درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی سی غزل سنائیں دیکھنے والوں کے لیے بھی اور ہم ہمارے لیے بھی. چلیں، دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ اس وقت سر سامنے جو ہے ایک غزل ہے کہ دید سے، یہ اسی ہم جو بات کر رہے تھے اسی تناظر میں سامنے آ گئی. دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے. واہ 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 واہ. دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے، عشق ممکن ہے تیری ذات سے آگے نکلے. واہ 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 واہ. دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے، عشق ممکن ہے تیری ذات سے آگے نکلے. اور لاگ جب اس کی بدل جائے لگاؤ میں کبھی، واہ. لاگ جب اس کی بدل جائے لگاؤ میں کبھی، خاک تو ارض و سماوات سے آگے نکلے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. بہت شکریہ. خاک تو ارض و سماوات سے آگے نکلے، روک لیتی ہے طلسمات کی جادو نگری. واہ. روک لیتی ہے طلسمات کی جادو نگری، کب کوئی شہر جمادات سے آگے. واہ 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 واہ. پر نکلنے پہ کبھی ان کے ذرا دیکھنا تم، پر نکلنے پہ کبھی ان کے ذرا دیکھنا تم، کون پیکر سے الگ جات سے آگے نکلے. کون پیکر سے الگ جات سے آگے نکلے. اور برف سے کر دو سفر اس کا سمندر کی طرف، برف سے کر دو سفر اس کا سمندر کی طرف، بوند بھی دام مقامات سے آگے نکلے. واہ 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 واہ. بوند بھی دام مقامات سے آگے نکلے. اور ہم چلے آئے تیری یاد کا سامان لیے،
ہم چلے آئے تیری یاد کا سامان لیے، درد نہ دل کے مزاق سے آگے نکلے. واہ 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 چلے آئے تیری یاد کا سامان لیے، واہ واہ. درد دل کے مضافات سے آگے نکلے. اور آخری شعر، عشق کہتا ہے ابھی اس کا ہنر خام رہے. واہ. عشق کہتا ہے ابھی اس کا ہنر خام رہے، لوگ کہتے ہیں کمالات سے آگے واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. لوگ بہت کہتے اچھا. ہیں کمالات سے آگے نکلے. تو شازیہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جو شاعری کر رہی ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں ابھی تک؟ بہت مشکل سوال ہے یہ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شعر جس دور میں جس عہد میں کہا جاتا ہے وہ اپنے وقت کی صداقت ہوتا ہے. مطمئن ہم نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم فیوچر میں جا کے اس کو مزید جو ہے مطمئن ہو جائیں گے یا بہتر پرفارم شاید کر پائیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیو ان ٹو ڈے، زندگی جو بھی ہے وہ آج میں ہے. ہم نہ ماضی کے دکھڑے رو سکتے ہیں اپنے آج میں بیٹھ کر کے آج کو ضائع کرتے ہیں، اور نہ مستقبل کے اندیشے یا مستقبل کی جو ہے چیزیں خوف خدشات ان کے لیے اپنے آج کو صفائی کر سکتے ہیں. میں اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں چاہے اچھا ہے یا برا ہے، جو کام میں نے آج کیا ہے اگر مجھے موقع ملا، یہ اگر بہت میٹر کرتا ہے فیوچر کے لیے کہ میں مطمئن ہو جاؤں گی یا میں مزید اس کو بہتر کروں گی، تو یقیناً مجھے وقت ملا، زندگی رہی تو ڈے بائی ڈے مزید چیزیں جب انسان امپروو کرتا ہے، ہر وقت لرننگ کے پروسیس میں رہتا ہے، تو پھر شاید یہ مزید بہتر ہو. لیکن اگر آج کے بعد میں ایک لفظ بھی نہ لکھ پاؤں یا آج کے بعد میری زندگی نہ ہو، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ اپنے میں اس کو ڈس اون کروں یا کچھ بھی ہے. میں کہتی ہوں ہمارا لکھا ہوا ایک بچے کی تختی کی مانند ہوتا ہے، جو پہلی بار تختی لکھتا ہے نا تو بڑے فخر سے وہ آڑی ترچھی جو بھی لائنیں ہوتی ہیں وہ سب کو دکھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر دن، ہر صبح، ہر نیا دن ہم اپنی دریافت کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دریافت کے سفر میں جو غلط قدم اٹھے یا ہم نے کہیں پہ کچھ نہیں سیکھ پائے، جو غلطیاں کی، تو وہ ان کو ڈس اون نہیں کرنا چاہیے، ان کو پورے گریس کے ساتھ، پوری رسپیکٹ کے ساتھ اون کرنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ یہی کہہ سکتی ہوں کہ مطمئن ہونا انسان کی اس طرح سے جستجو کو جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے. ہم جستجو کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو آپ پنجابی بھی لکھتی ہیں، تو پنجابی میں کوئی نظم لکھتی ہیں زیادہ، یا مائیہ لکھتی ہیں، یا پنجابی گیت لکھتی یا غزل لکھتی؟ میں پنجابی میں غزل بھی لکھتی ہوں اور مختلف نظمیں بھی پنجابی میں لکھی ہیں. باقی چند مائیے بھی ہیں، وہ ابھی جب کتاب آئے گی تو اس کو پنجابی کی کتاب اس میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو کوئی ہمیں پنجابی بھی سنا دیں، کیونکہ انگلینڈ دے وچ سارے پنجابی نے، تواڈے کہڑے علاقے دے بھی لوگ بہت نے، چھچ دے بھی، تے ایتھے چھچ ہی کہنے ہیں انہاں نوں. ہاں جی، سارا علاقہ محلے بھرے پے نے. انہاں چھاتیاں واسطے ایک بڑی مختصر سی پیر سے پنجابی میں نظم جڑی غزل ہے، میں اسے چند شعر پیش کرنی ہوں خاص طور پہ اپنے علاقے نے لوگوں نے واسطے، کیونکہ ہو سکنا اسی کچھ جے لفظ ہون چڑے صرف چھاچی سمجھنے ہون یا اٹک. جی. برفاں وچ ہواڑے مولا، اچھا، برفاں وچ ہواڑے مولا، پیار ہواڑے مولا. واہ 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 واہ. اکھیاں اتوں لیندا نہ ہی، اکھیاں اتوں لیندا نہ ہی، اے وریاں دا ہاڑے مولا. واہ واہ واہ. اور اساں نکلے پیر نگانے، واہ واہ. اساں نکلے پیر نگانے، اگے پینڈا گاڑے مولا. واہ واہ. اور وسدا ویڑا باں باں کردا،
ਵਸਦਾ ਵੇੜਾ ਬਾਂਬਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾੜੇ ਮੋਲਾ। ਉਸਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਸਾੜੇ ਮੋਲਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਸਾੜੇ ਮੋਲਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂਡਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂਡਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜੇ ਮੋਲਾ। واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ تو شہزاد بیگ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پروفیسر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پروین شاکر آپ کی محبوب جو پسندیدہ شاعرہ ہیں، میں نے آپ کی تمام غزلیں یا شاعری جو سنی ہے، پروین شاکر کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کم پڑھا ہے، وہ آپ کی محبوب شاعرہ تو ضرور ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزاد۔ میں نے پروین شاکر کا نام اس لیے لیا کہ انہوں نے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک جدید رویے کے ساتھ بھی اور جدید فکر نسائی ایک جو ہے لہجے کے ساتھ بھی وہ سامنے آئی تھی۔ لیکن جہاں تک انسپریشن کا تعلق ہے نا، کہ جب آپ کسی رائٹنگ میں کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، تو چونکہ میرا شروع سے یعنی میں اسکول لائف سے صوفیانہ کلام زیادہ سنتی تھی اور اس کو زیادہ پڑھتی تھی، اور مجھے قوالیاں زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی بجائے کسی دوسرے میوزک کے، اور میں بہت زیادہ قوالی سنتی تھی۔ تو وہ ایک میری جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اس میں نسائی تاثر تو ہے، میری جو شعروں میں بھی نظر آتا ہے وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک خاص طرح کا، جسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لگتا ہے کہ بظاہر تو آپ ایک خاتون ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کہیں داڑھی ہے اور وہ بھی سفید۔ تو واقعی میری سوچ مطلب ایک وہ جرنلائز، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کسی دانشور نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں روح سے بنے ہیں اور روح کی کوئی جنس نہیں ہوتی، تو میں سمجھتی ہوں بحیثیت انسان ہم اس دنیا میں اگر اپنے رول کو زیادہ بہتر اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، تو انسانیت کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ ہم اس لیول پر اپنے آپ کو لائیں، بجائے اس کے کہ ایک خاتون یا ایک مرد اس مخمصے میں پڑے رہیں کہ یہ رویہ جو ہے ایک نسائی رویہ ہے، یا یہ رویہ جو ہے وہ ایسا رویہ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تعلیم جو ہمیں شعور دیتی ہے، اس شعور کو، اور ہمارے جو پرسنل کچھ پسندیدگیاں ہوتی ہیں کچھ موضوعات کے ساتھ، جیسے میری تصوف کے، روحانیات کے، فلسفی کے، ان موضوعات کے ساتھ، تعلیمی نظریات کے ساتھ زیادہ لگاؤ بھی رہا ہے، میری اسٹڈی بھی زیادہ ان پہ، تو وہ ایک زیادہ تاثر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے، عشق ممکن ہے تیری ذات سے آگے نکلے، تو اس قسم کے اشعار یا اس قسم کے کا جو طرز فکر ہے اس کی نشاندہی لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شاعری میں ہے۔ دوسرا جو ہے، شاید میری اسٹڈیز جیسے ایم فل کا مطالعہ جو ہے میرا وہ نسائی ایک تصور کے حوالے سے تھا، تو وہ چیز، اور میں نسائی زبان و محاورہ پہ جب کام کر رہی ہوں تو مجھے اس میں وہ ساری ایک 1000 سالہ پرانی جو انسانی تاریخ ہے، اس میں عورت کا رویہ، اس میں عورت کا کردار، اس میں عورت کے ساتھ برتا جانے والا سلوک، وہ قوانین ابتدائی تمام مذاہب میں، تمام اقوام میں، تمام تہذیبوں میں، میں صرف برصغیر کی تہذیب کی بات نہیں کر رہی، وہ سارے مجھے بہت حیران بھی کرتے ہیں، بہت متاثر کرتے ہیں، تو وہ میرے اندر بہت سارے سوالات بھی چھوڑ جاتے ہیں، شاید وہ سارے سوال میری شاعری میں بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا شازیہ، یہ بتائیں کہ آپ پینٹنگ بھی کرتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے کہ انسان ایک شاعر بھی ہو اور اس کے خیالات کی وسعت کافی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پینٹنگ بھی آپ کرتی ہیں، آپ کی نمائشیں بھی پاکستان میں ہوئی ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کا پینٹنگ میں آپ کا آئیڈیل کون سا ہے؟ پاکستانی ہیں یا پکاسو ہے، جہاں دوسرے ڈالی ہے؟
तो हम तो برطانیہ میں ہمارے یہاں تو پکاسو اور ڈالی جو ہیں وہ بہت بڑے نام ہیں. اگر آپ ہالینڈ میں چلے جائیں تو ہالینڈ میں تو یا پیرس میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں لیونارڈو اور یہ نام نظر آئیں گے. پینٹنگ میں سمجھتی ہوں یہ جو نام آپ نے لیے ہیں یہ یقیناً وہ نام ہیں جنہوں نے تقریباً آل اوور دا ورلڈ اپنا ایک خاص تاثر قائم کیا ہے اور ان سے جو ہے آنے والے لوگوں نے سیکھا ہے, کیونکہ وہ بالکل جیسے انیشیل سٹیج جسے کہتے ہیں نا, جہاں سے ویسے تو فن مصوری اس زمین پہ قدیم ترین فنون میں سے ایک شمار ہوتا ہے, کیونکہ لفظ جو اب ہم لفظ لکھتے ہیں یہ لفظ اصل میں وہ اشکال تھیں جو انسان نے وضع کی تھی مختلف اپنے تصورات کو کنوے کرنے کے لیے. وہ اشکال جو تھیں وہ پہلے ایک مکمل ایک فارم میں ہوتی تھی, جیسے ایک جانور جو ہے وہ ایک اس کی پوری تصویر ہے, بعد میں اس کا جو ہے صرف اس کے سینگوں سے اس کو بیل سینگ جس کو ہم لام بولتے ہیں اب یا ایل, تو وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بن گیا, جو اس کی علامت بن گیا. تو فن مصوری جو ہے وہ قدیم آپ غاروں میں دیکھیں جہاں پہ آپ کو انسانی طرز تحریر نظر آتی ہے کہیں پہ, تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے. سب سے قدیم سیولائزیشن ہے, جہاں آپ گریک کی دیکھ لیں, یونانی جو سیولائزیشن ہے, تو ان میں آپ کو یہ بہت اچھے شاہکار ملتے ہیں جس میں, اور پھر اس کی ایک مکمل شکل میں اس کے بت پرستی بھی اسی میں آئے گی کیونکہ اس نے اسٹیچو بنائے اس کے. تو خیر جی تو آپ یہ فن کہاں سے سیکھا؟ میں نے یہ فن بھی کہیں سے نہیں سیکھا. میں نے اڑی ترچھی لائنیں جیسے ہر بچہ لگاتا ہے تو وہ کرتی رہی, اور لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے مجھے شوق تھا, اور میں اپنی پرسنل کاپیز بنانا, ڈائریز جس طرح بناتے ہیں بچے, اور اس میں کچھ نہ کچھ اسکیچنگ کرنا. جب میں نے جو ہوتا ہے ایک قلم سے ایک ہی لائن سے آپ شروع کرتے ہیں, اور تو رنگوں سے پیار شروع سے تھا. اور میں نے ایک دفعہ جب کالج سے چھٹیاں تھی تو میں نے فرسٹ ٹائم جب پینٹ خرید کے, پہلے تو وہ پینسل کلرز ہی زیادہ استعمال کرتے تھے, رنگ میسر ہی نہیں آتے تھے. ویسے پینٹنگ ہے بھی ایک بہت مہنگا شوق, تو اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, تو میں اپنے شوق کو نہیں پال سکتی تھی اس طرح سے. لیکن جب میں نے پہلی دفعہ مطلب باقاعدہ طور پہ رنگ اور برش لیے اور ان سے پینٹنگ شروع کی, تو میں نے 70 کے قریب اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں ان کو پینٹ کیا, اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی کر کے, یعنی ان کو صرف لکھا نہیں. کیلیگرافی میں بھی مجھے انٹرسٹ ہے, کیلیگرافی بھی کرتی ہوں, اور ایبسٹریکٹ پینٹنگ بھی کرتی ہوں, اسٹل پینٹنگ بھی کرتی ہوں. ابھی بھی اس وقت میرے کمرے میں کچھ پینٹنگز جو ہیں یہاں موجود ہیں جو میری بنی ہوئی ہیں. تو پینٹنگ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک پارٹ ٹائم وہ شوق ہے جس کو میں سب سے زیادہ میں نظر انداز کیا ہے, کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. میں اب اتنا وقت نہیں اس کے لیے نکال پاتی, لیکن اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں. تو وہاں تو کوئی مجسر نہیں تھا سکھانے والا, اور یہاں پہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں کہیں سے سیکھوں. لیکن جتنی بھی میں نے پینٹنگ کی ہے وہ میری کریٹیوٹی اس میں کسی نہ کسی حوالے سے, جیسے میں نے عرض کیا کہ میری کتابوں کے سارے ٹائٹل میں نے خود پینٹ کیے, بہت سارے دوستوں کی کتابوں کے ٹائٹل بھی پینٹ کیے. پھر کیلیگرافی مجھے شوق ہے, تو وہ بہت انسپائریشن میں سمجھتی ہوں. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں تسکین ملے, تو میں یہ پینٹنگ میں اپنی ذاتی تسکین جو ہے, اپنی ذات کا اظہار, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. ویسے میں نے آپ نے جیسے پوچھا نا کہ کہاں سے سیکھا, میں نے باقاعدہ طور پر کہیں سے یہ فن نہیں سیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک پینٹر ہے, اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک چھوٹے سے پیمانے پہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے, اور وہاں بیٹھ کے وہ آئل پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے 5 دن کے لیے ان سے جا کے آئل پینٹ کو مکس کرنا سیکھا تھا. اور میں انہی کو استاد مانتی ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ جب آئل پینٹنگ بنائی تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ یہ آئل پینٹنگ کیسے, کینوس پہ پینٹنگ, یعنی اس سے پہلے میں پیپر پہ کرتی تھی, تو کینوس کو کیسے استعمال کرنا ہے, آئل کو پینٹ کے ساتھ کیسے بلینڈ کرنا ہے, کیسے مکس کرنا ہے. تو میں افضل صاحب جو ہیں فتح جنگ میں میرے شہر میں, تو میں نے ان سے 5 دن جا کر وہ سیکھا تھا پینٹ کرنا, یعنی کینوس کے اوپر پینٹ کرنا. باقی جو ہے
کام اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے، اپنی لگن سے. کرن جی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ سے تو باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، اور وقت بھی کافی ہوا جاتا ہے کہ آپ کے تو رات کے. صابر رضا صاحب، میں ایک سوال آخر پہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ شازیہ صاحبہ کی زندگی سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم سوال ہے. جی جی جی. گزشتہ برس ہمارے ملک پاکستان کے ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور جناب جمیل یوسف صاحب نے شازیہ صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے جب ان کو سنا تو میرے کانوں میں شاعری نے جو رس گھولا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ پاکستان میں ایک اور پروین شاکر کا جنم ہوا ہے. تو کیا آپ یہ الفاظ ان کے سننے کے بعد آپ کی کیا کیفیت تھی، کیا محسوسات تھے؟ جیسے ہم تھوڑی دیر پیشتر یہ بات ڈسکس کر رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ خواتین شاعرات کے حوالے سے جو مرد شعراء کا جو رویہ ہے وہ کچھ آڈ سا ہوتا ہے. میں نے جب یہ سنا، بلکہ یہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس مضمون میں بھی یہ چیز انہوں نے یہ جملہ لکھا اور وہ مضمون بیاض میں چھپا، تو میں نے سنا تو میں نے یہی کہا کہ وہ ایک بزرگ شاعر ہیں، میں ان کی رائے جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. یہ ان کا ایک پرسنل اوپینین ضرور ہے. میں اپنے آپ کو میں نے کبھی بھی کہیں بھی کسی لمحے بھی کسی کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کیا، نہ میں نے اس کو پسند کیا ہے کہ مجھے کسی سے بہتر یا کسی جیسا یا کسی سے مطلب کسی بھی حوالے سے کمپیئر کیا جائے. میں بطور شازیہ اکبر ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ میں بنانا بھی چاہتی ہوں، اور میری یہی خواہش ہے، دعا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی میں صرف شازیہ اکبر اور پروین شاکر یا کسی بھی نام کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آج تک کائنات میں جتنے بھی انسان آئے، زمین پر جتنے بھی انسان آئے، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے مختلف صلاحیتیں دی ہیں. تو ہم یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ پیمانے لے کر ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں ایک پلڑے میں جس کو چاہیں، دوسرے میں جس کو چاہیں رکھ کے اس کا معیار جو ہے متعین کرتے رہتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں. میں ان چیزوں سے بیونڈ ہو کے میں کہتی ہوں بس میرے اندر اگر اظہار ہے تو وہ چاہے پینٹنگ میں سامنے آتا ہے یا شاعری میں سامنے آتا ہے، وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس کے کمپیریزن کریں. تو یہ وہ بزرگ شاعر ہیں، ہمارے بہت سینئر شاعر ہیں، میں ان کی رائے جو ہے آنر محسوس کرتی ہوں، لیکن شاید میں اس قابل نہیں ہوں، میں سمجھتی نہیں ہوں کہ کسی بھی حوالے سے میں کسی بھی خاتون شاعرہ جو ہماری سینئرز ہیں. اچھا شازیہ صاحب جی، ایک اور بات شازیہ صاحب میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ تعلیم سے وابستہ ہیں، بطور ٹیچر آپ نے جو باتیں کی میں نے بہت قریب سے محسوس کی، لیکن پاکستان کو مارج وجود میں آئے 71 سال ہونے کو ہے. آج ہماری اسمبلیوں میں جو گفتگو، جو زبان کا استعمال ہو رہا ہے، تعلیم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ شہزاد صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. تعلیم دیکھیں، محض جب تعلیم استاد کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، جس کے پاس بچہ 5 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے، 4 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے، تو باقی سارا معاشرہ حتیٰ کہ اس بچے کے والدین بھی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بات بات پہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیچر نے یہ نہیں سکھایا، آپ کو ٹیچر نے یہ نہیں بتایا. جب ہم بچے کے گرد وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے، اس کو وہ ماحول نہیں فراہم کریں گے، اس کو وہ زبان نہیں بولنے دیں گے جو استاد نے اس کو سکھائی، اس کو وہ تہذیب اور شائستگی کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ماحول نہیں فراہم کریں گے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہم ایک عمومی رویہ جو دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارا بچہ اس معاشرے کے اس ماحول کے اثرات جو ہے وہ زیادہ قبول کرتا ہے. دوسری چیز، ایک تعلیم بھی اس کی ذمہ دار ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ استاد یا محکمہ تعلیم اس کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم نے آج تک کوئی اپنا تعلیمی نظام وضع کر ہی نہیں پائے ہیں. ہم تو دوسروں کے وضع کردہ تعلیمی نظام، دوسروں کے سیٹ کردہ نصاب جو ہیں ان کو آن کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمیں جیسا کہا جاتا ہے، کمانڈ ملتی ہے. آپ یقین کریں، میں نصاب سازی پنجاب کی جو نصاب سازی کی کمیٹی ہے اس کی رکن بھی ہوں. تو بہت جگہوں پہ محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بہت جگہوں پہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، لیکن پابندیاں ہیں کہ جیسا آرڈر آتا ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارے نظام میں بہت ساری چیزیں کہیں اور سے شامل ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو نہیں نکال پاتے.
تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ایک ہمارا نظام تعلیم میں نصاب، اور دوسرا ہمارا امتحانی سسٹم. تیسری چیز یہ کہ ہم نے اپنی تعلیم کو مشروط کر دیا ہے جابس کے ساتھ اور کیریئر کے ساتھ اور پروفیشنز کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پروفیشن، بچے کو کہتے بھی یہ ہیں کہ تم فلاں میں جاؤ گے تو بہت پیسہ کماؤ گے. ڈگری جو ہے وہ ایک لائسنس کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ وہ لائسنس ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے جانا ہے اور نو یو کین ڈرائیو. تو ڈگری کو آنر دینا جو ہے ہم نے نہیں سکھایا، شاید اس کی اہمیت ہم نہیں محسوس کرتے. بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت تفصیل طلب بات ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ. آج شاید آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو، ورنہ میں اس پہ بہت بول سکتی ہوں. جو اس سوال سے پہلے جو سوال کا جواب دیا ہے اس میں ہی پیغام آپ کا مل گیا ہے کہ جو آپ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ انسان اپنا تعارف وہ خود ہونا چاہیے، اس کا لکھا ہوا وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا تعارف ہونا چاہیے، بجائے اس کے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ویسے تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے باتوں میں انٹرویو لیتے ہوئے کہ جی آپ کا خیال ہے، لیکن اس خیال سے کہ آپ نے شعر لکھا ہے وہ شادیہ اکبر کا شعر ہے، اور شادیہ اکبر اس شعر کے آئینے میں کس طریقے سے نظر آتی ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آج سے 1000 سال پہلے کسی نے لکھا تھا یا 500 سال پہلے لکھا تھا یا 3 سال پہلے کسی نے لکھا تھا. آپ سے ملاقات کر کے، آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سے ایسے ملاقاتیں رہیں گی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور شہزاد بیگ صاحب تو ہم اکٹھے ہیں، شہزاد بیگ صاحب بھی آپ شکریہ ادا کر دیجیے ان کا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فن میں دونوں میں بہت زیادہ ترقی دے، بلندی دے، اور آپ کو کامیاب کرے. میں آخر میں یہی پیغام شادیہ اکبر صاحبہ کے حوالے سے آپ سبھی سننے والوں، دیکھنے والوں تک پہنچاؤں گا کہ شہر افسانہ اسلام آباد میں شادیہ اکبر کا جو شعری اور ادبی کدو کاٹ ہے، اس کے حوالے سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ہم بھی انہیں کارون ادب اردو TV-Time.com کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ آج ہماری مہمان بنی، اور بہت ساری ادب کی ایسی باتیں جو پوشیدہ تھی وہ سامنے آئیں. ہم دل و جان سے آپ کو آج کے اس انٹرویو کے حوالے سے آپ کے ممنون بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں.